अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी याद के लिए हमें इकट्ठा किया और ये अल्लाह का सबसे बड़ा करम एहसान है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी याद की। सबसे बड़ी चीज़ है हमारी नीयत, इखलास के ऊपर आमाल की जो अमारत है वो खड़ी होती है। अगर इंसान में इखलास ना हो, अल्लाह की रज़ा मकसूद ना हो, फिर कभी भी वो अमल असर नहीं दिखाएगा। जैसे वाक़यात है, 3 लोग गार में फंसे, एक चट्टान आ गई सामने, रुकावट बन गई, रास्ता नहीं था, तो तीनों लोगों ने वो उस अमल का वसीला दिया जो इखलास वाला था। और जब हर किसी ने अपने एक अमल का वसीला दिया, किसी ने अपनी माँ की खिदमत का, किसी ने फलां नहीं, अल्लाह ने उस चट्टान को हटा दी। तो हम अमाल करते हैं लेकिन उसमें इखलास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा अमल इखलास से हो, अल्लाह के लिए हो, तो वो हमारी तमाम मुश्किलात की जो चट्टानें सब तोड़ देगा, रास्ते अल्लाह ताला हमवार कर देंगे, आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देंगे। अगर इखलास नहीं है और रियाकारी है अमल में, तो वो रियाकारी भी एक शिर्क खफ़ी है। अल्लाह क़यामत के दिन उन आमाल को जो लोगों के लिए किए जाते हैं उनका बदला अल्लाह फरमाएंगे उन्हीं से लो। और मुख्तसर हो, अल्लाह के लिए हो, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं किसी का कर्ज अपने पास नहीं रखता, किसी का एहसान नहीं रखता। अल्लाह उसका बदला देते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, जो अल्लाह के लिए हो। तो इसीलिए इखलास है ना, ये बुनियाद है। इखलास के बगैर नहीं है अमल, और इखलास ही के बरकत से कि अल्लाह के लिए हर काम करना, उसमें नमूद व नुमाइश ना हो, दिखलावा ना हो, अपनी नेकी का घमंड ना हो, अपनी ज़ात की तारीफ़ की हमें फ़िक्र ना हो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ तो लोग अच्छा नहीं, अल्लाह के लिए। फिर वो जो इखलास होता है ना, वो उसका असर पूरे जहान में फैलता है। याद रखना, हमारे बुज़ुर्गों ने, अकाबरीन ने, असलाफ़ ने जो मेहनत की अल्लाह के लिए की, तो आज सदियों बाद भी उनके उलूम ज़िंदा हैं, उनकी तालीमात ज़िंदा है, दुनिया के अंदर उसका फैज़ जारी है। तो अल्लाह के लिए तो इखलास पैदा करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा वक्त तन्हाई में निकालना पड़ेगा। बस हमें थोड़ा वक्त तन्हाई करना है, अल्लाह से मांगना है, और कुछ अमल ऐसे करना है जिसका इल्म सिर्फ हमें और अल्लाह को, दुनिया में किसी उसकी खबर भी नहीं, पूरी मखलूक को उसकी ज़र्रे के बराबर भी खबर ना हो। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एक कुछ अमाल ऐसे हो जो अल्लाह और बंदा जानता हो, किसी को ना पता उसका, यही वो अमाल होंगे जो इंशाअल्लाह हमारे लिए निजात का सबब बनेंगे। और तन्हाइयों में अल्लाह के लिए जो चीज़ होती है ना, वही असर लाती है ज़िंदगी के अंदर। जो अल्लाह ने ख़ुद जिन आमाल को ज़ाहिर किया, जैसे अल्लाह का हुक्म नवाज़ ज़ाहिर है, तो ये उसी अंदाज से पढ़ना है। जब एलानिया सदका ज़ाहिर है, एलानिया करना है, जो अमल उसमें फिर उसी हिसाब से जाए। लेकिन उन तमाम अमाल के अंदर जो इखलास का ताल्लुक़ हुआ इंसान के कल्ब से, वो इखलास हमें कैसे नसीब होगा कि जब हम तन्हाइयों के अंदर कुछ आमाल को अल्लाह के लिए करेंगे, तो वो ज़ाहिरी अमाल के अंदर भी अल्लाह ताला इखलास डाल देंगे जो ज़ाहिर हुए हैं। अगर तन्हाइयों में अमाल नहीं होंगे, अल्लाह के आगे रोना नहीं होगा, उठना नहीं होगा, तो फिर शैतान है, जैसे गुज़िश्ता दिनों आपके सामने अर्ज़ किया कि शैतान सिर्फ और सिर्फ वसाविस के ज़रिए हमें मारता है, वसवसों के ज़रिए। ये जो बातिन के अमराज है ना, जो दिल के अंदर जो अमराज है, ये जो नफ्स है, जब ये नफ्स के अंदर ये मर्ज़ बैठ जाते हैं, रियाकारी के, ख़ुद पसंदी के, तकब्बुर के, और बोस, कीना, हसद, ये इंसान के अपने अंदर एक मर्ज़ होते हैं। ये जब इंसान में आ जाए ना, तो वो एक तबाही की तरफ ले जाते हैं। और एक ज़ाहिर के जो हमारे साथ जो एक जंग है वो शैतान से। तो जब ये अमराज हमारे सीने में होते हैं ना, हमारे मशाइख अल्लाह वाले क्यों फरमाते हैं सदियों से मेहनत कि दिल की इस्लाह हो, इसका तज़किया हो, इसकी सफाई हो। वो इसलिए कि अगर हम अपने बातिन को साफ़ नहीं करेंगे, शैतान मौके के ऊपर हर वक्त उसी मर्ज़ के हिसाब से वसवसा डालता है, वो मर्ज़ हमें मौजूद होता है। अगर हम अपने बातिन को साफ़ कर देंगे, बातिन की इस्लाह कर देंगे,
تو جو باہر کا دشمن ہے اس کو حملہ کرنے میں مشکل ہوگی. جب گھر کا بیدی باہر کے دشمن سے مل جائے تو تباہی مچ جاتی ہے. یہ خانقاہیں، یہ جو دین کا کام، دعوت کا کام، یہ اسی چیز کی محنت ہے کہ ہم اپنے دل پہ جو انا، غرور، تکبر، یہ جو امراض ہے اس کو صاف کریں، یہ مٹ جائے انسان. اللہ پاک جو سب سے ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، جو اونچے صفت ہے، وہ ہے عاجزی کی. اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. جب انسان اللہ کے لیے سرنڈر کرتا ہے نا اپنے نفس کے ساتھ، بس اللہ تو ہے، یہ جو بولے کہ صرف اللہ کی ذات کو پہچان جائے، اپنے آپ کو بھول جائے، یہ ہے مقام احسان، یہ ہے ولایت، یہ ہے دوستی. کہ میرا جب سامنے ذات رب کی ہو نا، اللہ کی، سب سے پہلے کیوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانیں؟ اس کی پہچان ہی تبھی ہوگی کہ جس طرح غیروں سے محبت کے لیے جو راستے، جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، وہی راستے ہم نے اللہ کی محبت کے لیے اختیار کرنے ہیں. بس اتنا مختصر سا معاملہ. جب اس ذات کی پہچان ہوگی نا، پھر اس کے لیے سب کرنا آسان ہوگا، اس کے لیے قربانیاں دینا آسان ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مجاہدہ ہے، کوششیں، ہمت ہے. جب ہم کوشش کریں گے، ہمت کریں گے، ہر وہ چیز اختیار کریں گے، ہر وہ عمل جس سے نفس ٹوٹتا ہے، خواہشات مرتی ہیں، خواہشات کا خون ہوتا ہے، اس کا خواہشات کا گلا گھوٹیں، تب جا کے پھر جو دل کے اندر نا جو خوشبو ہے، جو اللہ نے انسان کے دل میں وہ خوشبو اندر چھپائی ہوئی ہے، جب انسان اس کو گھستا ہے نا، دل جتنا رگڑا کھاتا ہے اس میں سے مہک اٹھتی ہے ایمان کی. ایمان ایک بنیاد ہے اندر ڈلی ہوئی ہے، اور ایمان کے اندر جو ترقی کا تعلق ہے وہ آپ کی جد و جہد، کوشش اور محنت اور مجاہدے سے. جب آپ اس کو چوٹ ماریں گے، جب نفس کو وہ حرام خواہشات کی طرف آپ چوٹ ماریں گے، وہ جو چوٹ کے اوپر جو نفس کو تکلیف پہنچے گی، وہ جو اس کی لذت ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان کے سامنے گناہ کا اسباب و سبب ہو اور وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو ایمان کی ایسی لذت عطا فرماتے ہیں جو وہ محسوس کرتے ہیں. اور قرآن کا بھی اصول ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، میں ان کے لیے راستے آسان کرتا ہوں. تو پہلے کون سا لفظ ہے؟ مجاہدہ، کوشش. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہیں انتظار میں، کوئی ایسی آسمانی بجلی گرے گی، کوئی تجلی آئے گی کہ ہم ایک دم سے اولیاء کے اندر شامل ہو جائیں گے، بزرگ بن جائیں گے، نیک. نہیں، ایک اللہ کی سنت ہے. صدیوں سے جب سے دنیا بنی ہے، جو اللہ کے سب سے قریب لوگوں کو نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، رسول جو دنیا میں تشریف لائے، انبیاء، جب اللہ نے ان کو ہی اسی طرز پہ عطا کیا تو ہمارے لیے قانون نہیں بدل سکتا. شیطان ہے، یہ ہمارے اپنے نفس ہے. ایک بزرگ فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام کو آخری زندگی میں، جب آپ سکرات کا وقت آیا، جب دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو سکرات کے وقت جو روح جسم سے جدا ہوتی ہے، وہ تکلیف بھی اللہ تعالیٰ نے دی حضور کو. کیوں دی؟ کہ جتنے بھی جو کھانے تھے نا مجاہدوں کے تکلیفوں کے اور درجات کے، جتنے بھی اسٹیپ تھے، اب اللہ نے اپنے محبوب کے پورے کرائے. تو آخری رہ گیا تھا، اللہ نے وہ بھی کرا کے حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا دیا. تو یہ تو محبوب ہے رب میں. تو ہم کس چیز کے انتظار میں؟ ہم سے یہ اٹھنا یہ نہیں ہو رہا. اور یہ اٹھیں گے تب جب سب سے پہلے، اسامہ روڑا اوپر دے، سب سے پہلے ہم گلے میں چھری چلائیں گے نفس کی. اور وہ کیا ہے کہ جتنی بھی وہ انوائرمنٹس اور گیدرنگز جو بری ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں یہ قدم اٹھانا مشکل پڑ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں. بس سب سے پہلا، اگر اب اسی ماحول میں، اسی سنگت میں رہتے ہوئے ہم چاہیں کہ اللہ کو پائیں، اور اس ہمت ہمیں وہ آئے، نہیں ہو سکتا. اور اسی کے برعکس اپوزٹ، جو اللہ کے نیک مقربین ہیں، ان کی صحبت میں آئے، دینی ماحول میں آئے، اللہ کے راستے میں جائیں، نکلیں، تو پھر وہ ہمارے اندر ہمت پیدا ہوگی. ایسے نہیں ہوگا آپ ہفتے میں ایک دفعہ آ جائیں، اس سے ہمارا کوئی کام نہیں. آپ کو یہاں صرف اور صرف ایک مذاکرہ، ایک آپس میں ایک گیدرنگ ہے. کرنا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے فکر کرنی ہے، پورے ہفتے اسی چیز کو برقرار رکھنا ہے. ہم نے اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی ہے. جب تک ہمت نہیں کریں گے کوئی بھی کام، ابھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی آئے، اگر آپ نے ہم نے ایمان کو ٹٹولنا ہے،
کہ جو اندر ایمان موجود ہے وہ کس نہج کا ہے اس وقت ہمارے اندر، جو پیمانہ ہے، جو اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور ایمان کے اوپر یقین کی جو نعمت ہے، اس کو اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم پہ آزمائش حالات آئے تو سب سے پہلے ہماری زبان پہ کس کا نام آتا ہے؟ اگر اللہ کا نام آتا ہے اور ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اس کے سامنے مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان الحمدللہ ہمارے اندر بہترین درجہ رکھتا ہے اور ہمیں اللہ کی ذات سے یقین ہے۔ لیکن ایسا بہت کم نظر آئے گا، فوراً دنیا کی طرف، اسباب کی طرف، غیر کی طرف جو نظر جاتی ہے، تو کہاں سے ہمارے کام بنیں گے؟ جس ذات نے اس کائنات کو بنائی ہے اس نے سب کچھ قرآن میں واضح کر دیا ہے۔ ہم تھوڑا سا نا اپنی زندگی میں جو یہ نفسا نفسی میں دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو روکیں، تھوڑا سا، اور تھوڑا محاسبہ کریں، تھوڑا سا گربان میں جا کے اندر نقطے کی بات ہے، سمجھ آئے تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ لیکن ہم جس انوائرمنٹ میں، جس معاشرے میں جی رہے، یا ہر کسی کی زبان پہ غیر ہے، دنیا ہے، دنیا کا معاملہ، یہ وہ ایسا بگاڑ آ چکا ہے۔ وہ ذات جس کے شکنجے میں پوری کائنات ہے، جس کی مٹھی میں، وہ کیا کہہ رہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور دنیا کے حساب سے اپنے دماغ سے اپنے مسائلوں کو دیکھ رہے، حل کر رہے، فلاں کے پاس فلاں کرے گا فلاں، اور جس نے پوری کائنات بنائی ہے وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کسی کو خبر نہیں ہے، اور وہ سب سے بڑی ذات ہے۔ اور ہم سے کوئی پوچھے ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ سب سے بڑا کون ہے؟ کون ہے؟ ہم اس بات کو قبول کریں۔ رزق کون دیتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے، ایمان ہے نا۔ ہماری فریادوں کو کون سنتا ہے؟ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ سب ہم اقرار ہیں، اور اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، مشکلات سے نکالتے ہیں۔ اب قرآن کو پڑھیں، جو قرآن سمجھتے ہیں ان سے سمجھے تھوڑا، اللہ کو وہی سمجھا سکتے ہیں جو رب کو جانتے ہیں۔ اس پوائنٹس کو سمجھے، نقطے کو، تو پھر در در کی ٹھوکروں سے بچ جائیں گے۔ جب اس مالک کو پہچانیں گے نا جس نے پوری کائنات بنائی ہے، وہ تو ہمیں اس انداز سے دینا چاہ رہا ہے، عزت کے ساتھ ہماری تمام چیزوں کو سمجھتا ہے، سارے سسٹم کو عزت سے دینا چاہ رہا ہے، اپنی رضا سے دینا چاہ رہا ہے۔ ہم نے اس سب چیزوں کو سائڈ کر کے ذلت کو خود اپنا مقدر بنا دیا، آج در در کی ٹھوکریں خود کھا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے ہر کسی کے اوپر یقین کر لیا۔ وہ اپنی آپ زندگی دیکھیں، ہمارا یہ جو زبان سے کہنا کہ ہر چیز اللہ کرتے ہیں، یہ زبان تک ہے۔ وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ دنیا کے سفر کر لیے، دن رات بھاگ رہے، دوڑ رہے، اتنے محنت کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں کامیابی حاصل کرنے کی، کتنا کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک بالش کا سفر ہے زبان سے دل تک کا، یہ کوئی کرنے کو تیار نہیں۔ کہ جو زبان پہ ہے وہ دل پہ اتر جائے یقین کے ساتھ، صرف اللہ کی ذات کو پہچانے نا، خدا کی قسم دنیا کی زندگی کے اندر نا جنت کے مزے دے گا اللہ۔ پہچانے تو اس سے تعلق تو بنا ہے، وہ تو ہے پیار والی ذات۔ اور پھر یاد رکھیں کہ جب انسان سے توقعات، امیدیں وابستہ کرتا ہے غیروں سے، جو رب کی ذات سے بڑی غیرت والی کوئی ذات نہیں ہے۔ پھر اللہ ہمیں انسانوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہی انسان ہمیں دھوکے دیتے ہیں، ہمارے دل توڑتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں دنیا بے وفا ہے، دنیا ایسی ہے، اپنے رشتے بھی اپنے خلاف ہو جاتے ہیں۔ سب یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اس ذات نے سارا نظام بنا دیا۔ وہ بتا رہے قرآن کی اول صورت ہے، ہر نماز کے اندر خود اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کو پالنے والی ذات، سارے عالمین کون ہے؟ وہ یہی ہے، ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ وہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے، بادشاہوں کو فقیر بنا دے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، مختصر سا سفر ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے ایسا تعلق بنائے، یہ ایک ون چانس اینڈ لاسٹ چانس، یہ پہلا اور آخری چانس ہے۔ یہ زندگی پھر ملے گی، وہ گیا مر کے واپس آیا، چھوڑے دنیا، یہ اس کو اس حد تک رکھے جہاں تک اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ آگے سفر طویل ہے، بڑا لمبا سفر ہے، اور جس سے اللہ راضی ہے نا اس کے لیے موت سے خوبصورت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور جس انسان کو موت سے محبت ہوگی نا، موت سے، وہ یہ سمجھے کہ بس اسے اللہ سے محبت ہے،
کہ وہ انتظار میں ہے کہ میں اس دنیا سے جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں. آگے جو انسان یہاں مجاہدے کرتا ہے، آگے کے لیے بیچتا ہے، آگے کی فکر کرتا ہے، اس جہاں کے بعد جو جہان ہے اس کی فکر کرتا ہے، اور وہاں کے لیے اپنی زندگی یہاں لگا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہے، لوگوں کی سہ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، نفس پہ قابو کیا ہوا ہے، سب کس لیے کر رہا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، پھر دوست مل جائے، اس میں اپنے رب کا دیدار مل جائے، صرف اس منظر کے لیے. تو جب اتنا کرتا ہے نا تو سارے روح اور دل کا سسٹم آگے نکل جاتا ہے، سب آگے وہ خود کھنچتا ہے. پھر وہ مومن کی کیفیت یہی ہوتی ہے، ایمان والے کی، کہ وہ بس انتظار میں ہوتا ہے، میں مروں اور سکون ہے آگے. سب وہ موت سے نہیں گھبراتا. لیکن جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے، دنیا کی حرص و ہوس سے دل بڑھ جائے، تو موت خوفناک نظر آنے لگتی ہے. پھر یہ چھوٹ جانے کا جائے، وہ چھوٹ جائے. نہیں، جو بھی پیدا ہو گیا مرنا کسی نے بھی نہیں. عارضی موت ہے، منتقل ہوتا ہے. زندہ سب نے رہنا ہے آخر تک، یا جنت ہے یا جہنم. زندہ ہے، اب کوئی ایسا نہیں کہ مر گیا ختم خاک، نہیں، ہر انسان نے. تو تھوڑا سا اپنی زندگی میں کھول، یہ چسکے کے لیے بیٹھنا آنا چھوڑ دیں. پہلی محسوس وقت ضائع نہیں کریں. ہر ہفتے ہر دن یہ چھوڑے یہاں گئے محفل، وہاں گئے ادھر، نہیں. اخلاص بہت بڑی نعمت ہے. دل جب نکلیں جہاں بھی جائیں، دل کے اندر پہلے نظر ڈالیں کس کے لیے جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے. جب تک یہ سوچ نہیں ہوگی نا، انقلاب نہیں آئے گا. پھر اٹھیں، ساری جو سستی کاہلی اس کے بندوں کو توڑ دیں. اور جب آپ اللہ سے تعلق بنائیں، شیطان دشمن ہے، وسوسہ. اس لیے شیخ ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے. وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے. آپ گرو گے وہ آپ کو بتائے گا آگے، وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا، سمجھائے گا، آپ ایسے اٹھو، ایسے قدم کرو. ابھی تو تصوف کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. جو تصوف تھا، جو یہ راستہ تھا، اس کو پورے دھجیاں ہو گئی. بھائی کون، ہمارے جو بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی آتا تھا اپنی اصلاح کے لیے، وہ ایسے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا فرمایا جیسے کوئی مردہ غسل دیتے ہوئے چند ہاتھوں میں ہوتا ہے، تو اس کا اپنا اختیار ہی نہیں ہوتا. اس انداز سے جب تک نہ آئے کہ جیسے بتایا، جو طریقہ بتایا، جو دوا دی وہ دوا کھانی ہے، جو پرہیز دے وہ پرہیز کرنا ہے، انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے نتیجہ نظر آئے گا. ہاں یہ بتا دیں، نام اللہ کا لینا ہے. ہم گئے فائدہ نہیں ہوگا، رب کے نام میں فائدہ نہیں ہے. بتاؤ، ہماری ذات میں مسئلہ ہے. اللہ کا نام ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسانوں کو فائدہ دے گیا. فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، شرابیوں کو اولیاء کی صف میں کھڑا کر دیا. جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، سارا جہان آج جانتا ہے، صرف رب کے نام کی برکت. ہم پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر اس بات پہ غور کریں، وجہ کیا ہے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے کیے ہوئے نیک عمل ہماری شخصیت پہ، ہمارے وجود پہ، ہماری روح پہ اثر کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا تزکیہ کریں، اس کی اصلاح کریں، غور کریں، ٹٹولے کو. ریاکاری تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ نیکی کے ساتھ ساتھ پرہیز نہیں کر رہے، گناہوں سے، گناہ سے نہیں بچ رہے. اس پہ غور کریں. اسی لیے شیخ ہوتا استاد. پھر اللہ کے راستے میں ہم کیوں نکلتے ہیں؟ اسی لیے نکلیں گے، تھوڑا وقت لگائیں گے. وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس میں ایک ٹیوننگ ہوتی ہے، اپنا محاسبہ ہوتا ہے، اپنا ایک ایکس رے ہوتا ہے، اپنے اندر کا معاملہ باہر آتا ہے. احساسات کی جو فضا ہے وہ باہر ہو جاتی ہے، بحال ہو جاتی ہے. جو ذہن کے اندر آج تک باتیں بیٹھی تھی کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں، یہ غلط، ہزاروں چیزیں ہیں جسے ہم غلطی بھی نہیں سمجھتے، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جس ماحول میں رحمت ہو اللہ کی، جن اعمال کی نسبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، قرآن، دین، پھر اس ایسے ماحول میں نا ہماری نظروں کے سامنے ہمارے دل کا حال آ جائے. پھر دیکھیں ہمیں نماز کا ذوق ہو، عبادت کا ذوق ہو، اللہ کے سامنے رونے کا، گڑ گڑانے کا، توبہ کا. یہ کیوں آتا ہے؟ یہ ایک ڈیمو ہوتا ہے، ڈیمو کہ بھائی ایسے زندگی گزار. اور جو اس کا جو لطف ہے نا وہ بیان نہیں ہے. آم کو صرف اتنا بتا سکتے آم ہے، بتانے سے آم کا ذائقہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. جتنا بھی آپ 1 کروڑ بار آم کا نام لے لیں، ذائقہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. ایک بار چکھ لے فوراً ذائقہ آئے گا. یہ ایسا ہی ہے. اگر ہمیں اندازہ ہو نا کہ اللہ سے تعلق بنا کے اور اپنے ظاہر کو اور باطن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لے آئیں اور بدلیں، اس کا جو لطف ہے نا، جو اس زندگی کا مزہ ہے، اگر اللہ ہمیں اس کی ایک جھلک بھی دکھائے نا، خدا کی قسم ہم تخت و تاج کو چھوڑ کے اس ذات کی غلامی کو اختیار کریں. لیکن شیطان ہے،
یہ دنیا میں اس وقت باطل نے اتنی محنت کی ہم پہ، اتنی زیادہ کہ ہماری نگاہوں میں، ہمارے ذہنوں میں غیر کو اتنا سوار کر دیا اور اپنے سسٹم کو اس انداز سے ہمارے اندر سیٹ کر دیا اور ہماری نسلوں میں بٹھا دیا کہ آج کوئی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنائے تو دنیا اس کو تنگ نظر سے دیکھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قدیم سوچ کے لوگ ہیں. نہیں. تو آج دیکھیں نا، عربوں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. پہلے چند تھے لیکن غلام تھے، پوری دنیا میں ان کی بادشاہت تھی، حکومت تھی دنیا میں. یہ ایمان کی طاقت بہت بڑی چیز ہے. یقین کی جو طاقت ہے نا، وہ سسٹم کو ہلا کے رکھ دے. یقین ہے نا اللہ سے، وہ چند ہو نا پوری دنیا کے اوپر باری پڑ جائے. ان ایسی ایک محنت کی نا ہمارے اوپر. اب جیسے یہ آلات ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے پازیٹیو فائدے، لیکن اس کے جو نیگیٹو اثرات اور برے اثرات اتنے پڑے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اسی سے تو آج نئی جنریشن تباہ ہوئی. تو ہمارے جو کچھ اہل علم حضرات ہیں، کچھ بڑے ہیں، انہوں نے پھر وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرنے کا کہا، تاکہ باطل جن راستوں سے حملہ کر رہا ہے ان کو اسی راستوں سے جواب دے. اس وقت امت کی بہت بڑی تعداد آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں موجود ہے، اور جو صرف میڈیا سے سن رہی ہے ان کے ایمان کو وہیں سے لوٹا جا رہا ہے. تو آپ پھر اپنے میسج کو، پیغام کو طریقے سے اسی راستوں سے دیں تاکہ وہ سمجھیں. لیکن اس کے نیگیٹو استعمال اور اس کے ذریعے باطل ایک بہت بڑی محنت کر چکا ہے. اپنے اعلی کار بٹھا دیے جو آئے دن کبھی دینی شاعر کو لے کے، کبھی کن چیزوں کو لے کر مسلمانوں کو وسوسوں کا شکار کر رہے ہیں، نقصان کی طرف لے رہے ہیں. تو لہٰذا دنیا کائنات میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی. جس اللہ کا سب سے بڑا ولی وہ ہے جو اپنے ایمان اور اپنے ساتھ والوں کے اور سب کے ایمان کی فکر کی محنت کرے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. خدا کی قسم، اللہ پاک جو اس ایمان کے بدلے میں ہم سے سودا کر رہے ہیں نا، آگے کچھ بھی نہیں، پوری زندگی بہت بڑا سودا ہے کہ اللہ میں وہ کچھ دینے والے ہیں. زندگی تو ختم ہو گئی ہے، اربوں انسان زمین کے نیچے اتر گئے، کسی نے نہیں بچا. بادشاہ آئے، وہ آئے، قرآن اٹھائے، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ہمیں مثالیں دے رہے ہیں. یہ آئے، بادشاہت تھی، تخت و تاج تھا، مال تھا، دولت تھا، شہرت تھی، نام تھا، بس میرے ٹکر میں آ گئے، اللہ کے نافرمان بنے، تباہ ہو گئے. کچھ بھی دنیا نہیں تھی، کوئی دنیا کے اسباب نہیں تھے، صرف رب کی غلامی اختیار کی. آج ہزاروں سال بھی ان کے نام زندہ ہیں. عشق را مردہ نباشت پائیدار. جو مردوں کا عشق ہے نا، محبت، وہ انسان کو مردہ بنا دیتا. کیا بنا دے؟ غیروں کی جو محبت ہے نا، کیونکہ ہر کسی نے کیا ہے، مرنا ہے. تو جب مردار سے محبت کریں گے نا تو خود بھی مردہ بن جائیں گے. بے چین، اضطراب، ڈپریشن، ان چیزوں کا شکار ہوں گے. اور عشق را با حی با، ذات سے محبت کریں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. ہمیشہ اس ذات سے دل لگائیں گے تو وہ آپ کے نام کو، آپ کے دل کو بھی زندہ کر دے گا، ہمیشہ ہمیشہ والی حیات دے دے گا. اس سے محبت کریں. فخر ہمیں اس ذات کی محبت میں ہونا چاہیے. کہ آپ دیکھیں نا، ہمارے دماغ کے اوپر دنیا کا سسٹم اتنا سوار ہے کہ ایک کوئی ہلکا سا بھی سورس یا پاور ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، ہم کیسا گھمنڈ میں آ جاتے ہیں کہ فلاں شخص سے میرا تعلق ہے، فلاں اونچے نام والے سے میری نسبت ہے، فلاں بڑے سے میری نسبت ہے. اور جو بڑوں کا بڑا، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، پوری کائنات جس کے قبضہ قدرت میں، یہ ہوائیں جس کی، یہ فضا، یہ سمندر، یہ دریا، پہاڑ، پوری کائنات کا جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، جس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ بڑا ہمیں اور آپ کو کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. آپ بتائیں، دوستی کا فخر اللہ کی دوستی میں یا غیروں کی دوستی میں؟ اللہ فخر دیکھیں. لیکن ہم نے اس دوستی کو سمجھا نہیں، اور جہاں سمجھائی جاتی ہے اس ماحول میں جاتے نہیں. جہاں صرف دنیا کے بول، دنیا کی باتیں، دنیا کی، وہاں بیٹھ رہے ہیں. نفسیات کا شکار ہو گئے، ڈپریشن کا مریض بن گئے. اتنی دنیا دل دماغ میں سوار کر دی، اور پھر اس چیزوں کے حل کے لیے کہا جا رہا ہے بھائی فلاں کے بعد جائیں، شاید کوئی دم کر دے، تعویذ مل جائے، حل ہو جائے. قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا. اور بھائی جو زندگی میں بگاڑ آیا یقین کا، اعمال کا، وہ ان چیزوں سے تھوڑی ہوگا. اگر ایسا ہوتا تو کائنات کی سب سے بڑی ذات ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلم سے لکھ کے دیتے صحابہ کہاں سے ہو، ان کی جیتی. وہاں گردنیں کٹ رہی ہیں، وہاں گھر کے گھر چھوڑ دیے گئے، وہاں اولادوں کے سر قلم ہو رہے ہیں،
وہاں خون کے رشتے ان کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے مسلمان، ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ہم بول رہے ہیں۔ یہ نیچے جو خواتین باتیں کر رہی ہیں بیان کو چھوڑ کے، جو آپس میں گپ شپ لگاتی ہیں، کوئی اگر وہ اس مقصد کے لیے آتی ہیں تو وہ کبھی نہ آئے، اگر بیان کے لیے آ رہے ہیں اور اللہ کی بات سننے آ رہے ہیں تو خاموشی سے اللہ کی بات سنیں اور اس چیز کے اوپر توجہ کریں۔ یہ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بالکل بھی نہ کوئی گروپ گیدرنگ بنا کے نا پھر اس کے لیے وہ الگ کہیں اور ماحول ڈھونڈے اور وہاں جائیں، یہاں اللہ کی بات۔ تو یہ چیز ہے کہ جو ہم اس بات کو سمجھیں، میں بالکل یہ کوئی ہم بیان تو نہیں کر رہے، آپ کے سامنے یہ گزارشات ہے۔ یہ جتنے آپ تھوڑا سا دیکھیں دنیا میں، آپ جتنا زیادہ نا دنیا کے اندر گھسیں گے، جتنا چینلوں کو دیکھیں گے، نیوز سنیں گے، اتنا نفسیاتی ڈپریشن۔ ایک خبر خالق نے دی ہے وہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، مخلوق دن رات مخلوق کو پاگل کر کے رکھے، بنانے والا خالق بھی خبر سناتا ہے، پیغام دے رہا ہے، میسج کیا بہت۔ اور ہم سب سے بڑی بات یہ، میں آپ سے ہمیشہ میرا جو بھی پیغام آپ دیکھیں آپس میں ملتا جلتا ہے ہر پیغام میں، کیوں بس وہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا کہ جو بیماری فضا میں پھیلی ہو، جیسے کرونا کتنے عرصے رہا، سال سے اوپر ہی رہا، تو کرونا ہی کی بات چل رہی تھی نا، جب وہ ختم ہوگی تو بات ختم۔ تو جو جس بگاڑ کا سسٹم معاشرے میں جو خرابیاں ہیں تو انہی کے تذکرے ہوں گے نا، بار بار ہوں گے، بار بار ہوں گے، تاکہ ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جائے، دل دماغ میں بات بیٹھ جائے، ہمارے اندر وہ چیز آئے کہ ہم تھوڑا سا اگر اپنے آپ کو غور کریں اور تھوڑا سمجھیں تو سارا ڈپریشن چلا جائے گا۔ اور یہ جتنی بھی ٹینشنز ہیں نا، میں یہ جو ان چیزوں کو لے گئے کیا دنیا کیا، یہ اللہ ہماری مٹا دے گا۔ جو انسان اپنی سوچوں کو ہی محدود کر دے، گزشتہ دنوں آپ سے عرض کیا کہ صرف اتنی سوچ بنا لے کہ بس میرا مستقبل، میرا فیوچر بس کسی طرح بن جائے، وہ مستقبل موت سے پہلے خود فٹ کر کے ہم نے بنا دیا۔ جب لمٹ قائم کر دیں گے، وہ بنانے والے ہمیں مستقبل دکھا رہے ہیں، وہ کہاں تک یہ فیوچر ہے تیرا، اور ہم مخلوق ہو کے خود اپنے فیوچر کو سیٹ کر دیں، اب پاگل ہوں گے۔ اور پھر جب بڑی بڑی گیدرنگ میں بیٹھیں گے، جو دنیا جن کے پاس ہو، دنیا کا پیسہ ہو، دولت ہو، تو پھر ہم پر اس کا اثر ہوتا ہے، پھر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، پھر ناشکری آتی ہے، ڈپریشن آتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے۔ نہیں کریں اپنی زندگی کے ساتھ خود تباہی، یہ کوئی تعویذوں سے حل نہیں ہونے والی چیز ہے، یہ بتا دیا پہلے۔ ہزاروں بھی لٹکا دیں نا سارے دنیا کے ولیوں کی بھی تعویذ جمع کر کے، 10 سیکنڈ کے لیے فائدہ نہیں ہوا ان چیزوں کا، وہ الگ ہے۔ جب ڈاکٹر سے دوا لے نا، دوا تو دوا لیتے غذا بند نہیں کرتے، کبھی ایسا ہوا کہ دوا کھانا شروع کی کھانا ہی بند کر دیا کھانا، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اعمال ہے، یہ مریض ہے، کوئی بیمار ہے، وہ اس کا ایک بس ہلکا سا ٹچ ہے، سائڈ کی چیز ہے۔ جس محنت کو ہم نے خود کرنا ہے وہ خود کرنی ہے۔ ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور وہ بولے فلاں چیز کے ذریعے بس برکت آ جائے، ہو سکتا ہے ایسا؟ قیامت تک نہیں آ سکتی۔ نافرمانی سے جو وبا ہے، جو اس کی سائیڈ ایفیکٹ ہیں، وہ کسی چیز سے کیا، جو حل رب بتا رہے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی حل ہے ہی نہیں، یاد رکھیں۔ تو تھوڑا سا اپنے اس مائنڈ کو سیٹ کریے، بار بار آپ کے سامنے سے کرو کہ آپ اپنے ذہن کی وسعت کو بڑھائیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک زندگی، اس کے بعد قبر کی زندگی، اس کے بعد قیامت کا دن ہے جو حشر کا دن ہے، آگے جنت ہے۔ یہ پورا ایک سسٹم اپنے ذہن میں اس طرح رکھیں تو آپ خود ریلیکس ہو جائیں گے۔ جب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے دنیا کی زندگی کو دیکھیں گے تو پھر آپ خود ریلیکس ہوں گے، بھائی سفر تو طویل آگے ہے، بہت بڑا سفر ہے، ہم یہاں کے لیے پاگل ہو رہے ہیں، یہ تو صرف ضرورت کا جہان ہے، یہاں صرف ضرورتیں پوری کرنی ہے، مسافر کی طرح وقت گزارنا ہے، اصل تو منزل آگے ہے، اور آگے تو بہت پوچھ گچھ ہے، آگے تو بڑے معاملات ہیں، ان چیزوں کو کوئی فوکس ہی نہیں کرتا، ان کو اپنی زندگی میں ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ جب ایسا کریں گے ریلیکس ہو جائیں گے۔ خواہشات اتنی دنیا جہاں کی، وہ کس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں، وہ اللہ ہے، آپ کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، رب نے دیا نا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رزق میں برکت مفہوم ہے، اور اللہ دولت میں اضافہ جو جن چیز سے کرتا ہے وہ ہے قناعت اختیار کرنا۔ کیا قناعت، رضا بالقضا کا مقام بھی یہی ہے کہ آپ راضی رہے کہ اللہ میں خوش ہوں، تو نے جیسا رکھا میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا، پھر اللہ آپ کو بڑھا کے دے۔ شکوے شکایت یہ تب بنتی ہے جب اپنے سے اوپر ہم نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں نا نیچے دیکھیں،
دین کے معاملے میں اوپر رکھیں کہ دیکھو وہ فلاں دین میں اتنی ترقی کر گئے اتنی، میں بھی آگے بڑھوں، اعمال کے معاملے میں ہو، اور لیکن دنیا میں اپنے سے پیچھے دیکھیں کہ کیسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ دنیا کے اندر کمزور ہیں، ایسی صحبتوں میں نہیں بیٹھیں جہاں صرف یہ ٹیکنیکل باتیں، یہ فیوچر وہ نفسیات آئے گا وہ جو تقدیر ہوگا۔ رزق مقدر سے زیادہ ملتا نہیں ہے، ہمارے بزرگ مقدر سے زیادہ ملتا نہیں ہے، جو مل رہا ہے بس اس میں برکت کی دعا کریں۔ جب اللہ برکت ڈالتا ہے نا رزق میں اللہ، تو ہمیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے دیتا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے، برکت یہ چیز۔ اور جب اللہ کثرت سے دے اور برکت اٹھا لے تو آپ خود بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں، دیکھ رہے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، ان سے زیادہ ڈپریشن پریشانی اور شکار کوئی نہیں ہے۔ اللہ جب دیتا ہے نا کثرت سے اور اس سے برکت اٹھاتا ہے تو وہ مال ہی زندگی کے لیے توائی بن جاتا ہے۔ ہم سب ہی غلط جا رہے ہیں، کوئی جو ادھر ہے وہ بھی غلط ہی ہے، سب کا ڈائریکشن غلط ہوا ہے، غلط یو ٹرن لیں، واپسی آئے۔ جن چیزوں کو کامیابی سمجھ رہے ہو کامیابی نہیں ہے، کامیابی صرف اور صرف ساری کائنات کے سردار، ہم سب کے اور آقا اور مولا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں اور غلامی میں، بس جو ان کے طریقے ہیں۔ مسلمانوں کا عروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، اور اس لیے اللہ قرآن میں قیامت تک جن کی مثال دے کے سمجھا دی اللہ ہمیں کہ بس اگر تم نے دیکھنا ہے پیچھے پلٹ کے ماضی میں تو 1400 سال پہلے جو محبوب کے غلام تھے ان کے ایمان کو دیکھو، اس سے بڑی مثال کوئی نہیں صحابہ سے بڑی کائنات میں، انہیں دیکھیں کہ ان کی اول زندگی بھی دیکھیں، پھر ان کی زندگیوں کی انتہا بھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی غلامی اسے اللہ نے کیا مقام دیا۔ اور آج ہم صرف اور صرف ذلیل اسی لیے ہو رہے ہیں دنیا میں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑا اور اوروں کے طریقوں کو عزت اور اہمیت دی، اور اپنے گھر میں رائج کیا، اپنی اولاد کو وہ علم سکھانے کو فخر سمجھا جو غیروں کا علم تھا، تو پھر کہیں نہ ہمارے سجدے کام آ رہے ہیں نہ کہیں ہماری دعائیں، اجتماعی عذاب آتے ہیں، سارے دنیا کے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا اس کا؟ اسی وجہ سے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کی تہجد کا، ذکر کا، اذکار کا، معاملات کا کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، نہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے حج زکوٰۃ کا محتاج ہے، وہ رب بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہاں یاد رکھیں، ہمارے اعمال سے اثر اس لیے اٹھ گیا ہے، بہت بڑا بگاڑ ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ہم یہاں اگر 50-100 لوگ بیٹھے ہیں تو ہم تو ہمت کریں، ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم بدلیں گے زندگی، ہم بدلیں گے زندگی کا رنگ، جو ہمارے اختیار میں ہے۔ پاکستان بعد میں بدلے گا، اب بنے یہاں بیٹھ کے سوچتے وزیر اعظم ایسا آ جائے، پورے دن ان چیزوں کی بحث ہوتی ہے، آپ سوشل میڈیا اٹھائیں تو ہر کوئی ملک، پورے ملک، اب اپنے ذات کی فکر کر بھائی، جو قرآن میں اللہ اصول بتا رہا ہے اپنے آپ کو دیکھ پہلے، تو خود اپنے 5 فٹ کے بدن پہ اسلام نافذ کر نہیں سکا تو پورے پاکستان میں کیا نافذ کرے؟ پہلے جو تیرے اختیار میں ہے، جو گورنمنٹ تیری ہے اس پہ تو پھر بعد کی بات ہے پورے ملک کے اوپر ہے۔ جب ایک ایک انسان اپنے آپ کو بدلے گا، ہر بندہ اس طرز پہ آئے گا، اس رنگ پر آئے گا جو اللہ چاہتا ہے، آپ سوچیں اس طرح جو یہ اندرونی ایک محنت ہوگی تو پورے ملک پہ انشاءاللہ فضا ہوگی، انقلاب آ جائے گا، اور سارے اسی امید سے بیٹھے ہوں گے کہ کوئی جنید بغدادی، کوئی عبداللہ بن عمر جیسا، کوئی یا فاروق اعظم جیسا حکمران ہے یا اللہ، اور خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ 10 سیکنڈ کے لیے چلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دعائیں صرف اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے والی ہیں، اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں، خود تسلیاں دے رہے ہیں اور امیدوں پہ بیٹھے ہیں، اور آخر میں اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ہم سے فرمائیں گے بھئی آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، اور جتنا آپ سوچنا سوچ، نو چانس، اب جتنا چیخنا چیخو، اور قبر کے اندھیروں کی طرف نکلو جہاں سب چلے گئے۔ یہ زندگی کی قدر کریں، مستی مذاق نہیں ہے، اور میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو لطف اللہ کی محبت کے ساتھ ہے نا اس سے زندگی گزار کے دیکھ، خدا کے ساتھ نہیں پتہ چلے گا یہ دنیا۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ کے غریب، ان کے دل غم پروف ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ غم پروف۔ ان کے دل، آپ اللہ کے ولیوں کے چہرے دیکھیں جو اللہ کے بشاشت نظر آئی ہے، چمک، اور جتنے وہ عمر کے آگے حصے میں جائیں گے ان کے چہرے اور زیادہ، اور دنیا کے حساب سے آپ دیکھیں وہ اسی لیے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کی زندگی اللہ کے لیے لگ جاتی ہیں، وہ غم نہیں، وہ غم ان کو اللہ کے قرب میں اور کرے، جو اس کا قرب ہے سبحان اللہ، اس کی جو انوارات و تجلیات و برکات ہے وہ جب روح میں داخل ہوتی ہے، ایسا بس ادھر بیٹھ کے اہل جنت کو دنیا سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ منتظر ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں، اپنے آپ کو بدلیں، پر لطف زندگی گزاریں، صحیح ہے،
ایسے نہیں بے چین زندگی. خود بھی اپنے گھر پہ بھی جو آپ کے انڈر ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، سب کے اوپر دین کی محنت کریں، سمجھائیں، اور غیروں کی چیزوں کو اہمیت نہیں دیں. ایک بچے کو ہمارے پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کس طرح کی تھی، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کیسے چلتے. ایک ایک سنت پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو لیا بٹھایا، کیوں فلاں فلاں، وہ دیکھو کتنے اوپر، وہ دیکھو کیا ہے، اس نے دیکھو اتنی نہیں. وہ اللہ کے محبوب کی غلامی سارے بادشاہ سے زیادہ اونچی ہے بھائی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور جن غیروں اور جن کفار کے طریقوں کو ہم اپنا رہے ہیں، ایک دفعہ آپ ادھر جا کے دیکھیں تو صحیح ان کا کیا حال ہوا ہے. وہ ساری دنیا کی عیاشی اور ساری دنیا کی سہولیات، وہ سارے دنیا کے ان کے پاس سسٹم ہے. سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کی تعداد آپ کو باہر ملے گی مغربی ممالک میں. دولت، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، یہ ہمارا ڈریم ہے نا. ہم جیسے آج بھائی گاڑی ایک ہو، بنگلہ ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، ان کے پاس سوسائڈ کر رہے ہیں، اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں. تو پھر ہم غور کریں نا یار، یہ سب کچھ کے بعد جب وہ واپس وہ پاگل ہو رہے ہیں، وہ تو پھر ہم بھی غلط جا رہے ہیں، ہمیں بھی غلط راستہ دکھا رہا ہے کوئی. یاد رکھیں، علم وہ ہے جس سے نور آتا ہے، علم وہ ہے جس سے اخلاق پیدا ہو، علم وہ ہے جس سے بڑوں کی قدر آئے، علم وہ ہے جس میں انسان میں صبر آئے، جس کے اندر اچھے اخلاق حمیدہ ہو، جس سے گھر کے سسٹم ہو، جس سے جھوٹ ختم ہو، جس سے غیبت ختم ہو، جس سے بغض ختم ہو. یہ دنیا کے علوم یہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، اس کو علم نہیں کہہ سکتے. یہ وقت کی ضرورت ہے، بس اتنا ہے کہ اگر پیسہ ہے بس، اس میں روشنی بھی نہیں ہے، نور بھی نہیں ہے. کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، جھوٹ نہیں بولتے، سارا جھوٹ یہی بولتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ اسی علم کے حاصل کرنے والے اور سب سے زیادہ بگاڑ ان یونیورسٹیوں کے اندر آپ دیکھیں. نہ استاد کی قدر، نہ وہاں کوئی مینرس ہیں، مخلوط نظام ہے، بے حیائی وہاں سے ہو رہی ہے، ہر غلط کام وہاں سے. منع نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ یہ علم منع نہیں ہے، اس کی حدوں تک رکھیں، اور اپنے گھروں میں محنت کریں. اپنی اولاد پہ اگر وہ اس علم کی طرف بھی جاتے ہیں تو خود ان پہ محنت کریں، انہیں برائی کے راستے بتائیں، اچھائی کی انہیں اطلاع دیں کہ بچوں یہ اچھا راستہ ہے. جب وہ ان مراکز میں بھی جائیں جو یہ بے حیائی کے گڑھ ہیں، جہاں یہاں پہ اتنی زیادہ خرابیاں ہیں، تو وہاں جا کے وہ اپنے ایمان کو خود بچائیں. پھر یہ محنت گھر سے ہوگی. آپ اس سوچ میں نہیں ہے بچوں کو اسکول بھیج دیا، اب یہ بس ہمارے ہاتھ سے، شام ٹیوشن گئے اب یہ بند نہیں. یہ 10 سال بعد ایسی عجیب مخلوق بن کے نکلے گی، کچوری بنے گی. پھر اگر ہم بالکل توجہ ہٹائیں اور اس سے نظر ہٹا دیں اور ہم ان کے حوالے کر دیں، یہ تو سب بزنس کے گڑھ بن گئے. اب یہ اسکول آپ کو لگتا ہے کہ جو اب تعلیمی نظام میں یہ کہیں ان کے مستقبل کی فکر کرتا ہے؟ نہیں، یہ صرف بزنس ہر کسی نے کھول دی. اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی عمر ہی سیم ہے. کیا میٹرک ٹیچر نے کیا وہ جا کے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، صرف کیا سستے اور کم فیس کے اندر پڑھا دے گی، بس بزنس چلنا چاہیے. اور ہمیں کیا جان چھوڑ کے بھائی سستا اسکول کم فیس کے ساتھ مل گیا، سب تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور جو علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نکلا، جو نور ہے پوری کائنات پہ، کہ صحابہ میں وہ جو بکریاں چراتے تھے، وہ جب اس غلامی میں اور اس علم کو حاصل کیا، 22 لاکھ مربع مل کے حاکم بنے. 22 لاکھ مربع. آج بھی دنیا کے کفر کے اوپر ان کا دبدبہ ہے. اپنا قریب کا ماضی دیکھیں، اپنے اکابر کو دیکھیں. جب ان کو پتہ ہوتا نا غیروں کو کہ یہ ایک شخص بھی زندہ ہے، خدا کی قسم وہ بولنے سے پہلے بھی سوچتے تھے کہ مسلمانوں میں فلاں شخص زندہ ہے، فلاں شخص زندہ ہے. اتنا ایمان کا اثر ہوتا تھا ان کے. اور اربوں مسلمان آئے دن گستاخی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، کبھی صحابہ کی، کبھی اس کی، کبھی کیوں اتنا ہمت غیروں میں کیسے آئی، دشمن میں کیسے آئی؟ وہ اسی لیے کہ مسلمانوں نے ان چیزوں سے توجہ ہٹا دی. ہر کوئی اپنے، وہ کہتے ہیں نا سیلفش ہو گئے ہم اپنی ذات میں. اللہ فرما رہے قرآن میں کہ میں نے تم پر احسان کیا سب سے بڑا کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا. اور ہم نے اس اللہ کے احسان اور وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور یہ نسبت کہ ہم ان کی امتی ہے، اس کو پہچانا نہیں اور اس کو کم ویلیو دی اور غیروں کو ویلیو دی اور دنیا کو اہمیت دی. تو اللہ آج پوری دنیا میں دیکھے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، سب تباہی پہ جا رہے ہیں. وہ جو ایک وقار شان تھی ختم. یاد ہے ساری کائنات ان کے صدقے بنی ہے، سارا جہان ان کی برکت سے. اربوں خربوں درود و سلام اس آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن کے روزے پہ 70,000 نورانی فرشتے روزانہ درود و سلام لے کے حاضر ہوتے ہیں. ہمیں ان کی غلامی کرنی ہے، ہمارا فخر ہی وہی ہے. ہمیں ان کے قدموں میں اپنی معراج نظر آتی ہے
کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہماری ترقی اس میں، ہماری کامیابی یہ، آپ غور کریں جملے پہ کہ دنیا کی بادشاہتوں سے بھی اونچی بادشاہت حضور کے قدموں میں۔ یہ وہ ہمیں اللہ نے ان کی غلامی کی طرف سارے راستے منسوخ کر کے بتا دیے، کوئی ایک راستہ نہیں جو میری ذات کی طرف آتا ہے۔ راستہ وہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کا قرب حاصل کرنا تو ان کی اطاعت کرو، ان کے طریقوں کو اپناؤ، تمہیں رب مل جائے گا، اور کوئی راستہ نہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تھوڑا سا کچھ سنت میں آتا ہے، تھوڑا سا حلیہ بناتا ہے، ہم خاندان والے جو آگے پیچھے لوگ ملا بن گئے، کچھ نہیں تھا یہ، نہیں، وہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم جب چلیں گے حشر میں شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، ہمیں تو اس دن پتہ چلے گا جب سارے نفسا نفسی میں یہ جو بڑے بڑے جو بدماش تھے، جو دین کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے، جو باتیں کرتے تھے علماء پہ، بزرگوں پہ، اہل حق پر، اس دن دیکھنا کہ اس دن کون ممبروں پہ بیٹھا ہوگا، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پیے گا، اور کون اپنے پسینوں میں شراب بور ہو گیا، اس دن افسردہ ہوگا۔ وہ دن آپ ایک صرف اتنی، آج ایک پروگرام تھا ہمارے حضرت مولانا نور الامین صاحب کی صاحبزادی نے قرآن پاک حفظ کیا، تو انہوں نے دعا کے لیے وہاں فقیر کو مدعو کیا، تو اس وقت میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ ایک محفل ہے، یہاں پہ ہم کوئی بھی لیتے ہیں تو ہم ایک بڑا سلسلہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے اتنی، ایک حافظ قرآن، یہ آخری گزارش میری آپ، ایک حافظ قرآن، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ دین نے کتنی عزتیں دی ہیں دنیا میں بھی۔ ایک بچہ جو قرآن حفظ کرتا ہے اس کو کیا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ وہ 10 ایسے لوگ جن پہ جہنم واجب ہے ان کو جنت پہ لے کے جائے گا، ایک۔ اور دوسرا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے سر پہ ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی۔ اب آپ سوچیں، صرف غور کریں، ابھی آج بچہ اچھا رزلٹ لے آتا ہے اچھی پوزیشن پہ تو ہم پورے خاندان پہ شور شروع کرتے ہیں، میرا بچہ A1 آیا، A+، یہ ایک معاشرے میں ٹرینڈ چل گیا ہے۔ اب سب اسی یہ بولے کمپٹیشن کا دور آ گیا، اب بولتے ہیں میں سے آگے، میں سے آگے، اتنا آگے بڑھ گئے کہ آگے قبر آ جاتی ہے، پھر کوئی حل نہیں نکلتا۔ غلط، بہت کوئی انکار نہیں، آپ پڑھیں، دنیا کا علم لیں، آپ دنیا کی بڑی بڑی جگہوں میں آج ہمیں پہنچنا چاہیے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ دین کو چھوڑ کے جب ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں تب افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ہاتھوں سے ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں، قیامت کا دن بابا آدم علیہ السلام موجود ہوں گے نا، اب غور یا ہے، اور قیامت کا آخری انسان بھی موجود ہوگا، سارے ایمان والے ایک، اس میں آپ کے دادا پردادا چاچا نانا سب دنیا کے ہوں گے نہیں ہوں گے۔ پھر اس دن سارے انبیاء، سبحان اللہ، سارے انبیاء، سارے رسول اور سارے انبیاء کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی تشریف فرما ہوں گے، ساری انسانیت ہوگی، کیسا عجیب، اور رب العالمین خود صدر مجلس ہوں گے اس وقت، خود اللہ تعالیٰ موجود، اور اللہ تعالیٰ انسانیت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، نظام اس دن ہوگا۔ سوچے کتنا بڑا دن، اس دن اللہ اٹھائے بولے بھائی یہ بچہ ہے، یہ اس کے والدین کو لایا جائے، اور ان سب کے سامنے جب اس کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا، سوچیں کیسے فخر کا دن ہوگا، عزت کا دن تو وہ ہے، اصل تو وہ فخر ہے۔ ایک حافظ صرف حفظ کرے اس کی یہ شان ہے، تو سوچے وہ جو قرآن ہے جو اس پر عمل کرے اور زندگی گزارے اس یقین کے ساتھ، اللہ اس کو کیا کچھ عطا کریں گے۔ سوچیں ہم نہیں احساس کمزوری سے نکلیں اور اپنے آپ کو بدلیں، تھوڑا ہمت کریں، ہمت، اور ہمت والوں سے آتی ہے، اور دوست مختلف قسم کی ہیں، کبھی ایسی صحبتوں میں جائیں جہاں آپ صحبت اختیار کریں، ایسی گیدرنگس میں بیٹھیں، ہر طرح کی بری صحبتوں کو چھوڑیں، اللہ کے راستے میں جائیں، جو جس سے مناسبت ہو وہاں اپنے آپ کو لے جائیں، اپنے آپ کو بس بنائیں، ہمت کریں، بس ہمت۔ اور وہ ایک بڑے عالم دین ہے ہمارے، اچھی ان سے گیدرنگ ہے، وہ فرمائے، ہم نے ایک شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ خط لکھا 4 پیجوں پہ، کتنے پیج پہ؟ 4، اپنے پوری کیفیات لکھی، یہ غفلت، یہ سستی، یہ سستی کے اوپر 4 پیج کا خط، وہ 4 پیج کا خط ایک لفظ میں حضرت نے دیا پورے۔ اب لکھنے والے بھی عالم ہیں، ایک محتمی میں ادارے کے، اور جو اس کا جواب دینے والے وہ علماء کے بھی شیخ ہیں، اکابر کے بھی، بڑوں کے۔ انہوں نے کہا سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی، بس کوئی نہیں ہے، کوئی وظیفے سے سستی ختم نہیں ہوگی۔
جب مرداروں کے ساتھ بیٹھیں گے نا، جو خود ڈپریشن کا شکار ہیں، ہر وقت مریض پریشان، جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے وہ خود آپ کو بھی گرا دیں گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن کے دل میں اللہ بستا ہو، اللہ کلندروں کی صحبت اختیار کریں، درویشوں کی، فقیروں کی، جن کی زبان پہ اللہ کا نام ہو۔ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے آپ کو ایسا حوصلہ ملے گا، انشاءاللہ اڑان پیدا ہوگی زندگی میں، پر آ جائیں گے ایک اللہ تک پہنچنے والے۔ اور ایسے سست کاہل جو خود ڈوب چکے ہیں پستی میں، جو ہر وقت ٹینشن کی بات، یہ بات وہ ہو گیا، ملک ایسا ہونے والا ہے، پورا دنیا تباہ ہونے والی ہے، پھر ہم خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے صحبتوں کو بدلیں، حوصلہ آئے گا انشاءاللہ۔ جیسے ماحول ویسا رنگ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوست کا ایمان دوست کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا دوست ہوتا ہے اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو گیدرنگ یہ بہت بڑی چیز ہے سب سے پہلے۔ پھر انشاءاللہ اعمال محفوظ ہوں گے اخلاص کی برکت سے، جب سیو ہو رہے ہوں گے، جو ساری کھڑکیاں بند ہوگی تو اے سی کی ہوا اسی گاڑی میں سیو رہتی جس کی کھڑکیاں بند ہوں۔ جس کمرے میں اے سی ٹھنڈک کرتا ہے جہاں پہ سارے راستے بند ہوں ہوا کے نکلنے کے، ٹھنڈک نکلنے کے۔ اعمال انوارات ہیں، رحمت الہی ہے، یہ دل میں تب محفوظ ہوگی جب گناہوں کے سارے راستے ہم بند کر دیں گے، تو اس کا نور جمع ہوتے 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 پھر وہ ہمیں محسوس، دل میں اس کی ٹھنڈک ہوگی، لذت و سرور ہوگا، مزہ آئے گا۔ پھر وہی اعمال انشاءاللہ ہمیں اور آگے بڑھائے گا۔ وہ عمل ہمارے جب سیو ہوں گے پھر اس کا مزہ، اخلاص ضروری ہے، بنیاد اخلاص پر ہو اور کام کریں انشاءاللہ۔ یہ زندگی مختصر سے سفر ہے، اس کا اختتام کسی وقت کسی کا بھی ہو جائے گا، بس ایسے تیار رہیں جیسے مسافر تیار رہتے اپنے ساز و سامان کے ساتھ، کہ جب ہمیں فرشتے لے جائیں ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو یہ بات فرشتے رب سے عرض کریں کہ اللہ جب ہم اس کی روح نکال رہے تھے تو اس کے سر پہ آقا کی سنت تھی، اس کے چہرے پہ آقا کی سنت تھی، اس کے وجود پہ آقا کی سنت تھی، اس کے قدموں میں دیکھا تو اس کی شلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اس کے جیب میں ہاتھ ڈالا تو محبوب کی سنت مسواک ملی، ایک تسبیح ملی۔ اللہ یہ تو پورے کے پورے، تو پھر وہ جو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی نقل مذاق میں کرتا تھا اور پوری قوم کو اللہ نے غرق کر کے اس ایک کو بچایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کہ یا اللہ یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ یہ بے شک تیرا مذاق اڑاتا تھا لیکن میں نے اس بات پہ اس کو عذاب نہیں دیا، مجھے حیا آتی تھی کہ جو تیرے طریقے کو اپنائے مذاق پہ بھی اللہ اس کو کبھی عذاب نہیں دے سکتا۔ تو بات سوچے وہ موسیٰ ہے، یہ آقا ہے ساری کائنات کے، یہ سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، تو سوچے جو ان کی غلامی میں ہوگا اللہ اس کو کیسے عذاب دے گا۔ اپنے آپ کو ریڈی رکھیں، تیار۔ یہ فتنے کا دور ہے، کچھ پتہ نہیں کہ سفر کب اختتام کی طرف چلا جائے، تو ریڈی رکھیں، بالکل مسافر بس تیار ہیں۔ ایسے اعمال ہے جب موت کا وقت ہے زبان پہ ذکر ہو، سوچ کے اندر فکر ہو، اور اللہ پاک ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ کریں، تھوڑے اپنے اندر ہمت پیدا کریں، جو گزارشات کی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور اس زندگی کی حقیقت اللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے، دل کے سامنے ظاہر کرے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت کو بھی ہمارے سامنے کھولے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا جو فکر غم ہے وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس چیز کو لیں کہ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے دل کو بدلیں، پھر پوری انسانیت کی فکر کریں۔ تو غیروں نے اپنی چیزیں ہم تک پہنچا دی، ہر طرح سے ہم پہ محنت کر لی، ہم ایمان لے کے غیروں تک نہ جا سکے، اس بات کو اپنے اندر لائیں کہ ہمیں اللہ نے جو کلمہ دیا ہے ہم سوچ بنا لیں، لمیٹڈ نہیں، کہ انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو بدلیں، سمجھ آ رہی؟ یہ طرز لائیں، یہ رنگ، کہ ہمارا اصل کام یہ، ہمارا اصل ذوق یہ، شوق یہ ہمارا کام ہے انشاءاللہ۔ جب تم اللہ کے کاموں پہ لگ جاؤ گے اللہ تمہارے کاموں کو غیب سے کر دے گا۔ اللہ پاک قبول کرے۔ تمام حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ